बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ऑडियो में हम अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसालत कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। तुम अमीर बनोगे या मैं। हज़रत अबू अली रब्बाती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला मलोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की और मेरी सोहबत से पहले वो ज़ादे राह और सवारी के बगैर जंगल में जाते। जब मैं उनकी सोहबत में आ गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें कौन सी बात पसंद है, तुम अमीर बनो या मैं। मैंने कहा, नहीं, बल्कि आप अमीर हैं। उन्होंने फरमाया, बस तुम पर हुक्म मानना लाजिम है। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर उन्होंने एक थैला लेकर उसमें ज़ादेरा रखा और उसे अपनी पीठ पर डाल दिया। जब मैं कहता कि मुझे दीजिए, मैं इसको उठाऊं, तो फरमाते, मैं अमीर हूँ और तुझ पर फरमा बरदारी लाजिम है। फरमाते हैं, एक रात हम पर बारिश हो गई तो वो चादर लेकर खड़े हुए सुबह तक मुझे बारिश से बचाते रहे। मैं अपने दिल में कहता, काश मैं मर जाता और उनको ये बात ना कहता कि आप अमीर हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे फरमाया, जब तुम किसी की सोहबत में रहो तो इस तरह रहो जिस तरह तुमने मुझे अपनी सोहबत में देखा है। एक नौजवान हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। जब उसने जाने का इरादा किया तो कहा, शेख कुछ फरमाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया, ए नौजवान, सूफिया ना तो वादा करके इकट्ठे होते हैं और ना मशवरे से अलग होते हैं। हम अल्लाह अज़्ज़ वजल के मुहताज हैं। हज़रत मुज़य्यन कबीर रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है, फरमाते हैं, एक दिन मैं किसी सफ़र के दौरान हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह के साथ था तो अचानक देखा कि एक बिच्छू उनकी रान पर दौड़ रहा है। मैं उसको मारने के लिए उठा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और फरमाया, इसे छोड़ दो। हर चीज़ हमारी मुहताज है और हम अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिवा किसी के मुहताज नहीं। 30 साल सफ़र किया। हज़रत अबू अब्दुल्ला नस्बीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 30 साल तक सफ़र किया। ना तो मैंने अपनी गदड़ी पर कोई पेबंद लगाया और ना ऐसी जगह की तरफ गया जिसके बारे में मुझे इल्म हुआ हो कि वहाँ मेरा कोई दोस्त है, और ना ही मैंने किसी को इजाज़त दी कि मेरे साथ कोई चीज़ उठा कर जाए, यानी अपना काम खुद किया। सफ़र में रुखसत पर अमल न करना। जान लो, सूफी इकराम ने हाज़िरी के तमाम आदाब मुजाहिदात के ज़रिए हासिल किए। फिर उन्होंने इरादा किया कि उनके साथ कुछ और मिलाएं तो उन्होंने उन मुजाहिदात के साथ अहकाम सफ़र को शामिल किया ताकि उनके नफूस ठीक हो जाएं। हत्ता कि उन्होंने उनको आदि चीज़ों से निकाल दिया और उनको मारूफ़ चीज़ें छोड़ने पर मजबूर किया ताकि वो किसी दुनियावी ताल्लुक़ और वास्ते के बग़ैर अल्लाह अज़्ज़ वजल के साथ ज़िंदगी गुजारें। फिर उन्होंने हालत सफ़र में भी अपने किसी वजीफ़े को ना छोड़ा। वो लोग कहते थे कि रुखसतें उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए सफ़र किसी ज़रूरत व हाजत की वजह से हो, और हमें सफ़र में ना तो कोई काम है और ना कोई ज़रूरत, लिहाजा हमारे लिए रुखसत नहीं। हज़रत नसर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक दफ़ा जंगल में गुज़रते हुए कमज़ोर हो गया तो मैं अपने आप से मायूस हो गया। चुनांचा मेरी निगाह चाँद पर पड़ी और ये दिन का वक़्त था। मैंने चाँद पर लिखा हुआ देखा, फ़ासा यकफ़ी का हुमुल्लाह, तो ए महबूब, अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें किफ़ायत करेगा। मुसाफिर 4 चीज़ों का मुहताज होता है। बस मैंने अपनी तकलीफ़ को मामूली समझा और उस वक़्त से मेरे लिए ये बात यानी करामत ज़ाहिर होना शुरू हुई। हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुसाफिर अपने सफ़र में 4 चीज़ों का मुहताज होता है। नंबर 1, इल्म जो उसकी रहनुमाई करे। नंबर 2, तकवा जो उसे बुरी बात से रोके। नंबर 3, शौक़ जो उसे मतलूब तक पहुँचने पर आमादा करे। नंबर 4, खुल्क जो उसकी हिफाजत करे। सफ़र को सफ़र क्यों कहते हैं? कहा गया कि सफ़र को इसलिए सफ़र कहा गया क्योंकि उससे लोगों के अखलाक ज़ाहिर होते हैं। बुज़ुर्गों के सफ़र का हाल। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये था कि जब कोई फ़कीर यमन की तरफ सफ़र के लिए जाता, फिर वो उनके पास वापस आता तो वो अपने मुरीदों को हुक्म देते कि उससे अलग रहें। वो इसलिए इस तरह करते कि उस ज़माने में लोग दुनियावी मालो दौलत के लिए सफ़र करते थे। कहा गया है कि हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में अपने साथ कोई चीज़ नहीं ले जाते थे, अलबत्ता सुई और मशकेज़ा अपने साथ रखते थे। सुई अपना कपड़ा सीने के लिए कि अगर वो फट जाए तो सतर को ढांपा जा सके, और मशकीज़ा हसूल तहारत के लिए। और आप इन चीज़ों को दुनियावी ताल्लुक़ की चीज़ें ख्याल नहीं करते थे। जूता ना पहनना। हज़रत अबू अब्दुल्ला राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं तरतूस से नंगे पाँव निकला और मेरे साथ एक रफ़ीक था। बस हम शाम की एक बस्ती में पहुँचे तो एक शख्स मेरे साथ जूता लेकर आया। मैंने कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे रफ़ीक ने मुझसे कहा कि इसको पहन लें क्योंकि आप थक गए हैं और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ये जूता
آپ کو میری وجہ سے دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ نے میری موافقت اور حق صحبت کا لحاظ رکھتے ہوئے جوتا اتارا تھا، ساری رات دروازے پر کھڑے رہے۔ کہا گیا کہ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے اور ان کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ آپ جنگل میں کسی مسجد میں گئے اور وہاں رات گزاری۔ اس مسجد کا دروازہ نہیں تھا اور سخت سردی تھی، بس وہ لوگ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ تم لوگ سردی کا شکار نہ ہو، اور وہ رات بھر وہاں کھڑے رہے۔ جب تک تمہیں نہ دیکھوں یہاں سے نہ ہٹوں گی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے حج پر جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ وہاں سے نکلے تو جنگل میں آپ کے کپڑوں کو پیشاب لگ گیا تو انہوں نے سوچا یہ بات میری حالت میں کسی خلل کی وجہ سے ہوئی ہے، پس وہ واپس آئے۔ جب اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی ماں نے جواب دیا اور دروازہ کھولا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان سے وہاں بیٹھنے کا سبب پوچھا تو ماں نے جواب دیا کہ جب تم یہاں سے نکلے ہو تو میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں نہ دیکھوں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ حضرت ابراہیم قصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال فقراء کے دلوں کی اصلاح کے لیے سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تو کہا اے ابو سلیمان، ایک عرصے سے میرا دل آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جب بدن اور دل دونوں پرسکون ہوں تو ملاقات آسان ہوتی ہے، میں خرید کے دیتا ہوں۔ حضرت ابو نصر صوفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے فرماتے تھے میں عمان کی بندرگاہ پر سمندر سے اترا اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں بازار میں چلتے چلتے ایک حلوائی کی دکان تک پہنچا تو میں نے وہاں بکری کا بھنا ہوا گوشت اور مٹھائیاں دیکھیں تو میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے لیے یہ چیزیں خریدو۔ اس نے کہا کیوں، کیا میرے ذمہ تمہاری کوئی چیز ہے یا مجھ پر قرض ہے؟ میں نے کہا تمہیں میرے لیے یہ چیزیں ضرور خریدنا ہوں گی۔ ایک شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے جوان، اسے چھوڑ دو، جس شخص پر تمہارے لیے یہ خریدنا واجب ہے وہ میں ہوں، یہ نہیں۔ مجھ سے مطالبہ کرو اور جو چاہو حکم دو۔ پھر اس نے وہ چیزیں خریدی جو میں چاہتا تھا اور چلا گیا۔ تم نے کدو کی وجہ سے خیانت کی۔ حضرت ابو الحسین مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے طرابلس سے شیخ شجری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ ہم چند دن کچھ کھائے بغیر چلتے رہے تو میں نے زمین پر پڑا ہوا ایک کدو دیکھا۔ میں اس کو کھانے لگا تو حضرت شیخ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے اسے پھینک دیا اور میں نے جان لیا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے ہمیں 5 دینار عطا فرمائے تو ہم ایک بستی میں داخل ہوئے تو میں نے دل میں کہا کہ شیخ ہمارے لیے ضرور کچھ خریدیں گے، لیکن وہ چلتے گئے اور کچھ نہ خریدا۔ پھر فرمایا شاید تم کہو گے کہ ہم بھوکے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے کچھ نہیں خریدتے۔ فرمایا راستے میں یہودیہ نامی بستی ہے اور وہاں ایک عیال دار آدمی ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ ہماری خدمت میں مشغول ہوگا اور ہم یہ دینار اسے دیں گے تاکہ وہ ہم پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ ہم اس تک پہنچے تو انہوں نے وہ دینار اسے دے دیے تو اس نے ہم پر خرچ کیے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو فرمایا اے ابو الحسین کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم ایک کدو کی خاطر مجھ سے خیانت کرتے ہو اور پھر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ فقیر کو شرمندہ کیا تو شرمندہ ہونا پڑا۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ابھی 9 عمری کی حالت میں تھا کہ مجھے ایک فقیر ملا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ بھوک نے مجھے نہ ڈھال کر رکھا ہے، چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے گوشت رکھا جو آب جو یعنی جو کا پانی میں پکایا گیا تھا اور گوشت کا ذائقہ بدلا ہوا تھا۔ میں سرید کھاتا اور گوشت کے ذائقے میں تبدیلی کی وجہ سے اس سے بچتا تھا۔ اس نے مجھے ایک لقمہ دیا جو میں نے بڑی مشقت سے کھایا اور پھر مجھے دوسرا لقمہ دیا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو شرمندہ ہوا، اس کی وجہ سے مجھے بھی شرمندگی ہوئی۔ چنانچہ میں چلا گیا اور فوراً سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی کو اپنی والدہ کے ساتھ بھیجا اور اپنی گدڑی منگوائی اور اپنی خبر دی۔ میری والدہ نے میری مخالفت نہ کی اور وہ میرے جانے پر راضی رہی۔ میں فقراء کی ایک جماعت کے ساتھ قادسیہ سے نکلا، لیکن ہم راستہ بھول گئے اور ہمارا زادرہ ختم ہو گیا اور ہم مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ ہم عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس پہنچے لیکن ان کے پاس کچھ نہ پایا، بس ہم نے مجبور ہو کر چند دیناروں کے بدلے کتا خریدا اور اس کو بھونا۔ انہوں نے مجھے اس کے گوشت سے ایک لقمہ دیا۔ جب میں نے اسے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے حال پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس فقیر کی شرمندگی کی سزا ہے، بس میں نے اپنے دل میں توبہ کی۔ پھر انہوں نے ہمیں راستہ بتایا تو میں چلا اور حج کیا، پھر واپس
فقیر کے پاس معذرت کرنے کے لیے آیا۔ صحبت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے صحبت ثابت کی تو بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت کا اظہار کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو شریف آدمی اپنے ساتھی پر شفیق ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے دوست احباب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لائے، مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ صحبت کی اقسام۔ صحبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے سے اونچے درجے والی کی صحبت، یہ حقیقت میں خدمت گزاری ہے۔ نمبر 2 اپنے سے کم درجے والی کی صحبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ متبوعن یعنی بڑا اپنے ساتھی کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آئے اور تابعن چھوٹا اس کی موافقت اور احترام کرے۔ نمبر 3 ہم پلہ اور برابر لوگوں کی صحبت، یہ ایثار اور جوان مردی پر مبنی ہوتی ہے۔ بس جو شخص اپنے سے بڑے مرتبے والے شیخ کی صحبت میں رہے تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اعتراض نہ کرے اور اس سے جو بات ظاہر ہو اس کی اچھی تعویل کرے اور اس کے احوال پر ایمان رکھتے ہوئے ان کو قبول کرے۔ جب حضرت منصور بن خلف مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے، انہوں نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھا اور فرمایا میں ان کی صحبت میں نہیں رہا بلکہ ایک مدت تک میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ جب تم اپنے سے کم درجے والے کی صحبت میں رہو تو تمہاری طرف سے اس کی صحبت کے اعتبار سے خیانت ہوگی۔ اگر تم اس کی کسی حالت میں کمی پر اس کو تنبیہ نہ کرو، اسی لیے حضرت ابو الخیر تینانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر بن محمد بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا فقراء کی جہالت کا بوجھ تم لوگوں پر ہے کیونکہ تم لوگ ان کی تربیت کی بجائے اپنے نفسوں کی طرف متوجہ رہے، بس وہ لوگ جاہل رہ گئے۔ اگر تم اپنے مرتبے کے لوگوں کی صحبت میں ہو تو تمہارے لیے درست بات یہ ہے کہ ان کے عیبوں سے اندھے بنے رہو اور ان سے جو کچھ دیکھو جہاں تک ممکن ہو اس کی اچھی تعویل کرو۔ اگر کوئی اچھی تعویل نہ ملے تو اپنے نفس کی طرف نگاہ کرو اور اسی کو تہمت دو اور اسی نفس کو ملامت کرو۔ خامی ہماری ہے، تم میں عیب نہیں۔ حضرت احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سفیان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں آدمی میرے دل میں نہیں جچتا۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرے دل میں بھی نہیں جچتا، لیکن اے احمد ہو سکتا ہے یہ ہمارے اپنے نفس کی خرابی ہو، ہم صالحین میں سے نہیں ہیں اس لیے ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ کہا گیا کہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ جب وہ جدا ہونے لگا تو کہا اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے تو مجھے آگاہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تم میں کوئی عیب نہیں دیکھا کیونکہ میں نے تمہیں دوستی کی نگاہ سے دیکھا ہے، بس میں نے تم میں جو کچھ دیکھا اس کو اچھا جانا، اپنے عیب کے بارے میں میرے علاوہ کسی سے پوچھو۔ اسی سلسلے میں یہ شعر ہے دوستی کی نگاہ ہر عیب سے رات کی طرح یعنی بند ہوتی ہے، لیکن دشمن کی نگاہ برائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ہم اس شخص کی خدمت میں نہیں بیٹھتے تھے جو کہتا یہ میرا جوتا ہے، یعنی وہ شخص فقیر نہیں جو کسی چیز کو اپنی ملکیت قرار دیتا ہے۔ حضرت ابو احمد کلانسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے، فرماتے تھے میں بصرہ میں کچھ لوگوں کی صحبت میں رہا تو انہوں نے میری عزت کی۔ ایک مرتبہ میں نے ان میں سے بعض سے کہا میرا تہبند کہاں ہے تو میں ان کی نگاہوں سے گر گیا۔ حضرت زکاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں 40 سال سے ان لوگوں کی صحبت میں ہوں تو میں نے اپنے ان ساتھیوں کے پاس کوئی سامان نہیں دیکھا، البتہ وہ جو ایک دوسرے سے لیتے تھے یا اس سے لیتے جو ان سے محبت کرتا۔ تصوف کی دنیا میں جس شخص کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں وہ واضح طور پر حرام کھاتا ہے۔ میرے بجائے اللہ عز و جل کی صحبت میں رہو۔ استاد ابو علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ابو محمد میں نے آپ کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک مر گیا تو باقی رہنے والے کس کی صحبت میں رہیں گے؟
اس نے کہا اللہ عز و جل کی صحبت میں، فرمایا پھر اسے اب بھی اسی کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ میرے دل سے جدائی کا خیال دور ہو گیا۔ ایک شخص ایک مدت تک دوسرے شخص کی صحبت میں رہا، پھر ان میں سے ایک کے دل میں جدائی کا خیال آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اجازت مانگی۔ اس نے کہا اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تم صرف اسی شخص کی صحبت اختیار کرو گے جو ہم سے اونچے درجے والا ہو۔ پھر کہا اور اگر وہ ہم سے اونچے درجے والا بھی ہو تو اس کی صحبت میں بھی نہ جانا، کیونکہ پہلے تم ہماری صحبت اختیار کر چکے ہو۔ تو اس شخص نے کہا میرے دل سے جدائی کا خیال دور ہو گیا۔ دل سے بات نکالنے کا انوکھا طریقہ۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شخص نے میری صحبت اختیار کی، اس کی صحبت میرے لیے ناگوار گزری۔ میں نے اسے کوئی چیز بطور تحفہ دی تاکہ میرے دل سے بوجھ زائل ہو جائے، لیکن وہ زائل نہ ہوا۔ بس میں اسے اپنے گھر لے گیا اور اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ضروری ہے۔ اس نے یہ عمل کیا۔ میں نے عہد کر لیا کہ جب تک میرے دل سے وہ بوجھ زائل نہیں ہوگا وہ اپنا پاؤں میرے رخسار سے نہیں اٹھائے گا۔ جب میرے دل سے وہ بوجھ دور ہو گیا جو میں محسوس کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا اپنا پاؤں اٹھا لو۔ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فصلوں کی کٹائی اور باغوں کی حفاظت وغیرہ کا کام کرتے اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ آپ دن کو عمل کرتے اور ان پر خرچ کرتے اور رات کو سب اکٹھے ہوتے اور وہ سب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ کام سے واپس آنے میں تاخیر کرتے۔ ایک رات ان حضرات نے کہا آؤ آج ہم ان کے بغیر ہی کھانا کھا لیں تاکہ آئندہ وہ جلدی آئیں۔ بس وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ سو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا شاید ان مسکینوں کو کھانا نہیں ملا۔ وہاں گھر میں جس قدر آٹا تھا آپ نے اسے گوندھا اور آگ جلائی اور اس میں کوئلے ڈالے۔ بس وہ لوگ جاگ گئے۔ آپ آگ میں پھونکے مار رہے تھے اور آپ کا رخسار زمین سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا شاید آپ لوگوں کو کھانا نہیں ملا اور آپ سو گئے۔ میں نے اسی بات کو پسند کیا کہ جب انگارے روشن ہو جائیں تو جگاؤں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو ہم نے کیا کیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ صحبت کے لیے 3 شرطیں رکھنا۔ کہا گیا کہ جب کوئی شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آتا تو آپ اس کے سامنے 3 شرطیں پیش کرتے۔ نمبر 1 خدمت دہی آپ کریں گے۔ نمبر 2 اذان آپ خود دیں گے۔ نمبر 3 اللہ عز و جل ان لوگوں کو جو دنیاوی چیزیں عطا کرے گا ان چیزوں میں سے ان کا اسی قدر حصہ ہوگا جتنا دوسروں کا ہوگا۔ ایک دن آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا میں اس پر قادر نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارا سچ کہنا پسند آیا۔ صحبت کے بارے اقوال۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ انہوں نے کہا اس کی صحبت اختیار کرو جس سے تم کوئی ایسی بات نہ چھپاؤ جس کا اللہ عز و جل نے تمہیں علم دیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو درندوں سے ڈرتے ہیں تو میری صحبت اختیار نہ کرنا۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بروں کی صحبت اختیار کرنے سے نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک گنجا آدمی تھا جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ میں نے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ پر 1,00,000 درہم خرچ کیے، پھر 1,00,000 درہم قرض لے کر خرچ کیے۔ اس کے باوجود حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک کلمہ کہنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی صحبت اختیار کرو تو اس کے احکام بجا لانے میں اس کی موافقت اختیار کرو، اور مخلوق کی صحبت اختیار کرو تو ان سے خیر خواہی کرو۔ نفس کی صحبت مخالفت کے ساتھ اور شیطان کی صحبت اس سے عداوت کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا اس کی صحبت جو تمہاری بیماری میں تمہاری عیادت کرے اور جب تو گناہ کرے تو وہ معاف کر دے، یعنی اللہ عز و جل کی صحبت اختیار کرو۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب درخت کسی کے اگائے بغیر اگے تو اس کے پتے نکلیں گے لیکن وہ پھل نہیں دے گا، اسی طرح مرید کا استاد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو اس سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ حضرت استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے طریقت کی راہ حضرت نصر آبازی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نصر بازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین سے ملاقات کی۔ وہ فرماتے تھے میں جب بھی حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس سے پہلے غسل کیا۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے استاد سے معاملہ۔ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت کے ابتدائی دور میں جب بھی استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو روزہ رکھ کر حاضر ہوا، نیز میں اس سے پہلے غسل کرتا تھا، اور میں کئی مرتبہ ان کے مدرسے کے دروازے پر حاضر ہوتا، لیکن میں دروازے سے لوٹ آتا۔ مجھے ان کے پاس جانے سے شرم آتی تھی، اور اگر کبھی جرت کر کے اندر چلا جاتا تو مدرسے کے وسط میں پہنچتے ہی میں بے حس ہو جاتا، حتیٰ کہ اگر مجھے سوئی چبھوئی جاتی تو مجھے احساس نہ ہوتا، بطور مثال فرماتے ہیں پھر اگر میں کسی ایک واقعے کے لیے جو مجھ سے سرزد ہو جاتا بیٹھ جاتا تو مجھے زبان سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور جب میں بیٹھ جاتا تو وہ خود بخود میرا واقعہ بیان کرنے لگتے۔ میں نے کئی بار یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اکثر میں اپنے دل میں سوچا کرتا کہ اگر اللہ عز و جل میرے زمانے میں کسی کو مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجتا تو کیا ممکن تھا کہ میں اس رسول کا اس سے زیادہ احترام کرتا جس قدر میں ان کی عزت کرتا تھا؟ تو میرے تصور میں یہ بات ممکن نہ تھی، اور مجھے یاد نہیں کہ باوجود ان کی مجلس میں کثرت سے آنے کے اور اس کے بعد کہ ان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، میرے دل پر یہ بات گزری ہو یا دل میں خیال آیا ہو کہ میں ان پر اعتراض کروں، حتیٰ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی۔ حضرت محمد بن نظر حارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا ہمیشہ بیدار اور ہوشیار رہو، اور اپنے دوست طلب کرو، اور جو دوست خوشی میں تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا اس سے دور رہو، اور اس کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ میرا ذکر کثرت سے کرو، اس سے میں تمہارے شکر کا بدلہ دوں گا اور اپنے فضل و کرم میں اضافہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر تمستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ عز و جل کی صحبت اختیار کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کی صحبت اختیار کرو جو اللہ عز و جل کی صحبت اختیار کرتا ہے، تاکہ تم اس کی صحبت کی برکت سے اللہ عز و جل کی صحبت تک پہنچ جاؤ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔